अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू वर्ल्ड वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू वर्ल्ड वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। कमरे में वो वाहिद जगह बेतरतीबी थी। वो डबल बेड था जिस पर वो लेटा हुआ था। सिल्क की बेडशीट बुरी तरह सल्फर थी और इस पर इधर उधर चंद पोर्नोग्राफी के गैर मुल्की मैगज़ीन पड़े थे जिनमें प्ले बॉय नुमायां था। बेड पर एक पेपर कटर और कागज़ की कुछ छोटी छोटी कतरनें भी पड़ी हुई थीं। यकीनन कुछ देर पहले वो इन मैगज़ीन से तस्वीरें काट रहा था। च्युइंगम्स के कुछ रैपर्स भी तड़े मुड़े बेड पर पड़े हुए थे। डनहिल का एक पैकेट और लाइटर भी एशट्रे के साथ बेड पर ही पड़ा हुआ था, जबकि सिल्क की सफ़ेद चमकदार बेडशीट पर कई जगह ऐसे निशान थे जैसे वहाँ पर सिगरेट की राख भी थी। कॉफ़ी का एक खाली मग भी बेड पर पड़ा हुआ था और इसके पास एक टाई रिस्ट वॉच भी थी। और इन सब चीज़ों से कुछ फासले पर सामने एक मोबाइल पड़ा था जिस पर यकदम कोई कॉल आने लगी थी। बेड पर औंधे मुंह लेटा हुआ वो नौजवान अब शायद नींद के आलम में था, क्योंकि मोबाइल की बीप पर इसने सर उठाए बगैर अपना दायां हाथ बेड पर इधर उधर फेरते हुए जिस मोबाइल तलाश करने की कोशिश की, मगर मोबाइल इसके हाथ की रसाई से बहुत दूर था। इस पर मुसलसल कॉल आ रही थी। कुछ देर इसी तरह इधर उधर हाथ फेरने के बाद इसका हाथ साकित हो गया। शायद वो वाकई सो चुका था, क्योंकि इसके थरकते पैर रुक चले थे। मोबाइल पर अब भी कॉल आ रही थी। बेड से बाहर निकले हुए इसके बाएं हाथ में पकड़ा हुआ रिमोट यकदम इसकी गिरफ्त से निकलकर नीचे कारपेट पर गिर पड़ा। माइकल बोल्टन की आवाज़ अभी भी कमरे में गूंज रही थी। व्हेन अ मैन लव्स अ वुमन, व्हेन अ मैन लव्स अ वुमन। फिर यकदम कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और फिर दस्तक की यह आवाज़ बढ़ती गई। मोबाइल की कॉल ख़त्म हो चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक देने वाले हाथ बढ़ते गए। वो बेड पर औंधे मुंह बेहिस हरकत पड़ा हुआ था। डोंट टेल मी मामा, क्या तुम वाकई इंगेज हो? ज़ैनब को जवेरिया की इंकशाफ पर जैसे करंट लगा। उमामा ने मलामती नज़रों से जवेरिया को देखा, जो पहले ही माज़त ख्वाना अंदाज में कुछ से कुछ देख रही थी। इसे नहीं, मुझे देख कर बताओ, क्या तुम वाकई इंगेज हो? ज़ैनब ने इस बार इसे कुछ झड़कते लहजे में कहा। हाँ, मगर ये इस कदर गैर मामूली और गैर हकीकत अंगेज़ वाक़या तो नहीं कि तुम इस पर इस तरह रिएक्ट करो, मामा ने बड़ी लिसानियत से कहा। वो सब लाइब्रेरी में बैठी हुई थी और अपनी तरफ से हत्ता और मकदूर सरगोशियों में बातें कर रही थी। मगर तुम्हें हमें बताना चाहिए तो था, आखिर राज में रखने की क्या ज़रूरत थी? इस बार राबिया ने कहा। राज तो मैंने कुछ नहीं रखा, बस ये कोई इतना अहम वाक़या नहीं था कि तुम्हें बताती। और फिर तुम लोगों से मेरी दोस्ती तो अब हुई है, जबकि इस मंगनी को तो कई साल गुजर चुके हैं, उमामा ने वजाहत करते हुए कहा। कई साल से क्या मुराद है तुम्हारी? मेरा मतलब है 2-3 साल। फिर भी उमामा, बताना तो चाहिए था तुम्हें। ज़ैनब का एतराज़ भी अपनी जगह कायम था। उमामा ने मुस्कुराते हुए ज़ैनब को देखा। अब करूँगी तो और किसी को बताऊँगी या ना बताऊँगी, तुम्हें ज़रूर बताऊँगी। वेरी फ़नी, ज़ैनब ने इसे घूरते हुए कहा। और कुछ नहीं तो तुम हमें कोई तस्वीर वगैरह ला कर दिखा दो मौसूफ़ की। कौन है वो, नाम क्या है, क्या करता है? अब हमेशा की तरह एक ही सांस में सवाल दर सवाल कर डाले। फर्स्ट कज़न है, असजद नाम है। मामा ने रुक रुक कर कुछ सोचते हुए कहा। MBA किया है इसने और बिज़नेस करता है। शक्ल सूरत कैसी है? इस बार ज़ैनब ने पूछा। मामा ने गौर से इसके चेहरे को देखा। ठीक है। ठीक है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, लंबा है, डार्क है, हैंडसम है? इस बार मामा मुस्कुराते हुए कुछ कहे बगैर ज़ैनब को देखती रही। मामा ने अपनी पसंद से ये मंगनी की है। वो अच्छा खासा गुड लुकिंग है, जवेरिया ने इस बार उमामा की तरफ से जवाब देते हुए कहा। हाँ, हमें अंदाज़ा कर लेना चाहिए था, आखिर वो उमामा का फर्स्ट कज़न है। अब उमामा, तुम्हारा अगला काम ये है कि तुम हमें इसकी तस्वीर ला कर दिखाओ, ज़ैनब ने कहा। नहीं, इससे पहले का काम ज़रूरी ये है कि तुम हमें कुछ खिलाने पिलाने ले चलो, राबिया ने मुदाखलत करते हुए कहा। फ़िलहाल तो यहाँ से चलें, हॉस्टल जाना है मुझे। मामा यकदम उठ खड़ी हुई और फिर उठ कर चलने लगी। वैसे जवेरिया, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? साथ चलते हुए ज़ैनब ने जवेरिया से पूछा। भाई, उमामा नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने कभी इस मौजू पर बात नहीं की, जवेरिया ने माज़त ख्वाहाना अंदाज में कहा। मामा ने मुड़कर एक बार फिर जवेरिया को घूरा। इसकी नज़रों में तंबी थी। मामा क्यों नहीं चाहती थी?
میری منگنی ہوئی تھی تو میں شور مچاتی تھی، ہر جگہ، وہ بھی اسی طرح۔ اس صورت میں جب یہ میری مرضی کی ہوتی، زینب نے بلند آواز میں کہا۔ ماما نے اس بار کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ آپ کا بیٹا آبادی کے اس 2 سے 5% حصے میں شامل ہے جو 150 سے زیادہ کا آئی کیو لیول رکھتے ہیں۔ اس آئی کیو لیول کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ غیر معمولی صحیح مگر غیر متوقع نہیں ہے۔ اس غیر ملکی اسکول میں سالار کو جاتے ہوئے ابھی صرف 1 ہفتہ ہوا تھا جب سکندر عثمان اور ان کی بیوی کو وہاں بلوا لیا گیا۔ اسکول کے سائیکولوجسٹ نے انہیں سالار کے سکندر کے مختلف آئی کیو ٹیسٹ کے بارے میں بتایا تھا، جس میں اس کی پرفارمنس نے اس کے ٹیچرز اور سائیکولوجسٹ کو حیران کر دیا تھا۔ اسی اسکول میں وہ 150 کا آئی کیو لیول والا پہلا اور واحد بچہ تھا۔ چند ہی دنوں میں وہ وہاں سب کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ سکندر عثمان اور ان کی بیوی سے ملاقات کے دوران سائیکولوجسٹ کو اس کے بچے کے بارے میں کچھ اور کھوج لگانے کا موقع ملا۔ وہ کافی دلچسپی سے سالار کے کیس کو اسٹڈی کر رہا تھا، اور دلچسپی کی نوعیت پروفیشنل نہیں ذاتی تھی۔ اپنے کیریئر میں وہ پہلی بار اس آئی کیو کے لیول کے بچے کا سامنا کر رہا تھا۔ سکندر عثمان کو آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا۔ سالار اس وقت صرف 2 سال کا تھا اور غیر معمولی طور پر اس عمر میں ایک عام بچے اس کی نسبت زیادہ لہجے صاف باتیں کرتا تھا، اور باتوں کی نوعیت ایسی ہوتی تھی کہ وہ ان کو اور ان کی بیوی کو اکثر حیران کر دیتا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے بھائی سے فون پر بات کرنے کے لیے فون کر رہے تھے تو سالار ان کے پاس کھڑا تھا۔ وہ اس وقت ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے اور فون پر باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے فون رکھ دیا۔ ریسیور رکھنے کے بعد فوراً انہوں نے سالار کو فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ ہیلو انکل، میں سالار ہوں، وہ کہہ رہا تھا۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اطمینان سے ریسیور کان سے لگائے کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ سکندر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پہلے ان کے ذہن میں یہی آیا کہ وہ جھوٹ موٹ فون پر باتیں کر رہا ہے۔ پاپا میرے پاس بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، انہوں نے نہیں کیا، میں نے خود کیا ہے۔ وہ اس کے گلے جملے پر چونکے۔ سالار کس سے باتیں کر رہا ہے؟ سکندر نے پوچھا۔ انکل شاہ نواز سے، سالار نے سکندر کو جواب دیا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اس سے لے لیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس نے غلطی سے کوئی نمبر ملا لیا ہوگا، پھر لاسٹ نمبر کو ری ڈائل کر دیا ہوگا۔ انہوں نے کان سے ریسیور لگایا۔ دوسری طرف ان کے بھائی تھے۔ یہ سالار نے نمبر ڈائل کیا ہے، انہوں نے معذرت کرتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا۔ سالار نے کیسے ڈائل کیا؟ وہ تو بہت چھوٹا ہے، ان کے بھائی نے دوسری طرف کچھ حیرانی سے پوچھا۔ میرا خیال ہے اس نے آپ کا نمبر ری ڈائل کر دیا ہے، اتفاق سے ہاتھ لگ گیا ہوگا۔ ہاتھ مار رہا تھا سیٹ پر۔ انہوں نے فون بند کر دیا اور ریسیور نیچے رکھ دیا۔ سالار جو خاموشی کے ساتھ ان کی گفتگو سننے میں مصروف تھا، ریسیور نیچے رکھتے ہی اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا لیا۔ اس بار سکندر عثمان اسے دیکھنے لگے۔ وہ بالکل میچور آدمی کی طرح ایک بار پھر شاہ نواز کا نمبر ڈائل کر رہا تھا، اور بڑی روانی کے ساتھ وہ ایک لمحہ کے لیے دم بخود رہ گئے تھے۔ 2 سال کے بچے سے انہیں یہ توقع نہیں تھی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا۔ سالار، تم شاہ نواز کا نمبر معلوم ہے؟ انہوں نے حیرانی کے جھٹکے سے اسے پوچھا۔ ہاں، بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا نمبر ہے؟ اس نے بھی روانی کے ساتھ وہ نمبر دہرا دیا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ گنتی کے اعداد سے واقف ہوگا، اور پھر وہ نمبر۔ تمہیں یہ نمبر کس نے سکھایا؟ میں نے خود سیکھا ہے۔ کیسے؟ ابھی آپ نے ملایا تھا نا؟ سالار نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں گنتی آتی ہے؟ ہاں، مجھے گنتی آتی ہے۔ کہاں تک؟ 100 تک۔ سناؤ۔ وہ مشین کی طرح شروع ہو گیا۔ ایک ہی سانس میں اس نے انہیں 100 تک گنتی سنا دی۔ سکندر عثمان کے پیٹ میں بل پڑنے لگے۔ اچھا، میں ایک اور نمبر ڈائل کرتا ہوں، میرے بعد تم اسے ڈائل کرنا، انہوں نے ریسیور سے لیتے ہوئے کہا۔ اچھا۔ سالار کو یہ سب ایک دلچسپ کھیل کی طرح لگ رہا تھا۔ سکندر عثمان نے ایک نمبر ملایا اور پھر فون بند کر دیا۔ سالار نے فوراً ریسیور سے اسے پکڑا، انہی کی روانی کے ساتھ وہ نمبر ملا دیا۔ سکندر عثمان کا سر گھومنے لگا۔ وہ واقعی وہی نمبر تھا جو انہوں نے ملایا تھا۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے کئی نمبر ملائے اور پھر سالار نے وہی نمبر ملانے کے لیے کہا۔ وہ کوئی غلطی کیے بغیر وہی نمبر ملاتا رہا۔ وہ یقیناً فوٹوگرافک میموری رکھتا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا۔ میں نے اسے گنتی نہیں سکھائی، میں تو بس کچھ دن پہلے اسے کتابیں لا کر دی تھیں، اور کل ایک بار اس نے اس کے سامنے 100 تک گنتی پڑھی تھی، انہوں نے سکندر عثمان کے استفسار پر کہا۔ سکندر عثمان نے سالار کو ایک بار پھر گنتی سنانے کے لیے کہا۔ وہ سناتا گیا۔ ان کی بیوی ہکا بکا اسے دیکھتی رہی۔ دونوں میاں بیوی کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا بچہ ذہنی اعتبار سے غیر معمولی صلاحیتیں رکھتا ہے، اور یہی وجہ تھی ان دونوں نے اپنے باقی بچوں کی نسبت اسے جلدی ہی اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔
اور اسکول میں بھی وہ اپنے غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے بہت جلد ہی دوسروں کی نظروں میں آ گیا تھا۔ اس بچے کو آپ کی خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ عام بچوں کی نسبت ایسے بچے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بچہ آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے ایک سرمایہ ہوگا، نہ صرف خاندان کے لیے بلکہ آپ کے ملک کے لیے بھی۔ سکندر عثمان اور ان کی بیوی اس غیر ملکی سائیکالوجسٹ کی باتیں بڑے فخری انداز میں سنتے رہے۔ اپنے دوسرے بچوں کے مقابلے میں وہ سالار کو زیادہ اہمیت دینے لگے تھے۔ وہ ان سب سے چہیتی اولاد تھا اور انہیں اس کی کامیابی پر فخر تھا۔ اسکول میں ایک ٹرم کے بعد اسے اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا گیا اور دوسری ٹرم کے بعد اس سے اگلی کلاس میں، اور اس وقت پہلی بار سالار اسکندر کو کچھ تشویش ہونے لگی۔ وہ نہیں چاہتے تھے سالار 8-10 سال کی عمر میں جونیئر یا سینئر کیمبرج کر لیتا، مگر جس رفتار سے وہ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جا رہا تھا یہی ہونا تھا۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے بیٹے کو پورے 1 سال کے بعد ہی اگلی کلاس میں پروموشن دیں۔ میں نہیں چاہتا وہ اتنی جلدی اتنے اب نارمل طریقے سے اپنا اکیڈمک کیریئر ختم کر لے۔ آپ اس کے سبجیکٹس اور ایکٹیویٹیز بڑھا دیں، مگر اسے نارمل طریقے سے ہی پروموٹ کریں۔ ان کے اصرار پر سالار کو دوبارہ 1 سال کے اندر ڈبل یا ٹرپل پروموشن نہیں دیا گیا۔ اس کے ٹیلنٹ کو اسپورٹس اور دوسری چیزوں کے ذریعے چیلنجز کیا جانے لگا۔ شطرنج، ٹینس، گولف اور میوزک وہ 4 شعبے تھے جو وہ اس میں سب سے زیادہ دلچسپی لیتا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ خود کو ان صرف 4 چیزوں تک محدود رکھتا تھا۔ وہ اسکول میں ہونے والے تقریباً ہر گیم میں شریک ہوتا، اور اگر کسی میں شریک نہیں ہوتا تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی کہ وہ گیم یا پاس اسپورٹ سے زیادہ چیلنجنگ نہیں لگتا تھا۔ جویریہ، پروفیسر امتحان کے لیکچر کے نوٹس مجھے دینا۔ ماما نے جویریہ کو مخاطب کیا اور ایک کتاب کھولے بیٹھی ہوئی تھی۔ جویریہ نے ہاتھ بڑھا کر اپنی ایک نوٹ بک اسے تھما دی۔ ماما نوٹ بک کھول کر صفحے پلٹنے لگی۔ جویریہ ایک بار پھر کتابت کے مطالعے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اچانک اسے جیسے ایک خیال آیا تھا۔ اس نے مڑ کر اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی ماما کو دیکھا۔ تم نے لیکچر نوٹ کرنا کیوں بند کر دیا؟ اس نے ماما کو مخاطب کیا۔ ماما نے نوٹ بک سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں آنے تو نوٹ کروں نا، کیا مطلب؟ تمہیں پروفیسر امتحان کا لیکچر بھی سمجھ نہیں آتا؟ جویریہ کو جیسے حیرت ہوئی۔ اتنا اچھا تو پڑھاتے ہیں وہ، میں نے کب حق کا کہا وہ برا پڑھاتے ہیں؟ بس مجھے ان سے کچھ الجھے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑی نوٹ بک دیکھ رہی تھی۔ جویریہ نے غور سے اسے دیکھا۔ تم آج کل کچھ غائب دماغ رہتی ہو، ڈسٹرب ہو کسی وجہ سے؟ جویریہ نے اپنے سامنے رکھی کتاب بند کرتے ہوئے بڑے ہمدردانہ لہجے میں اسے کہا۔ ڈسٹرب؟ وہ بڑبڑائی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ہماری آنکھوں کے گرد حلقے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ کل رات کو شاید 3:30 کا وقت تھا جب میری آنکھ کھلی اور تم اس وقت تک جاگ رہی تھی۔ میں پڑھ رہی تھی، اس نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، صرف کتاب اپنے سامنے رکھی ہوئی تھی، مگر کتاب پر نظر نہیں تھی تمہاری۔ جویریہ نے اس کا عذر دور کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے مجھے؟ پھر تم اتنی چپ کیوں رہنے لگی ہو؟ جویریہ اس کی ٹال مٹول سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکی۔ نہیں، میں کیوں چپ ہوں گی؟ ماما نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں تو پہلے ہی کی طرح کم بولتی ہوں۔ صرف میں ہی نہیں، باقی سب بھی تمہیں پریشان سے محسوس کرتے ہیں۔ جویریہ کی یہ سنجیدگی سے بولی۔ کوئی بات نہیں، صرف اسٹڈیز کی ٹینشن ہے مجھے۔ میں یقین نہیں کر سکتی، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں ہم سے زیادہ کوئی ٹینشن تو نہیں ہو سکتی؟ جویریہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ماما نے ایک گہرا سانس لیا، وہ بھی زچ ہو رہی تھی۔ تمہارے گھر میں تو خیریت ہے نا؟ ہاں بالکل خیریت ہے۔ ازجد کے ساتھ کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ ازجد کے ساتھ جھگڑا کیوں ہوگا میرا؟ ماما نے اس کے انداز میں پوچھا۔ پھر بھی اختلافات تو ایک ہوتے ہی نا۔ جویریہ کی بات پر اس نے درمیان میں بات کاٹ دی۔ جب کہہ رہی ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا مجھ پر؟ اتنے سالوں سے کون سی بات ہے جو میں نے تم سے شیئر نہیں کی؟ بتاؤ مجھے، جو تمہیں اب پتہ نہیں ہے، پھر بھی تم اس طرح مجھے مجرم سمجھ کر تفتیش کر رہی ہو۔ وہ خفا ہو رہی تھی۔ جویریہ یہ گڑبڑا گئی کہ یقین کیوں نہیں کرو؟ میں صرف اس لیے اصرار کر رہی تھی کہ شاید تم مجھے اس لیے اپنا مسئلہ نہیں بتا رہی کہ میں پریشان نہ ہوں، اور تو کوئی بات نہیں۔ جویریہ کچھ نادم سی ہوئی اس کے پاس سے اٹھ کر واپس اپنے اسٹڈی ٹیبل کے سامنے جا بیٹھی۔ اس نے ایک بار پھر وہ کتاب کھولی جسے وہ پہلے پڑھ رہی تھی۔ کافی دیر تک کتاب پڑھتے رہنے کے بعد اس نے ایک جمائے لی اور گردن موڑ کر لاشعوری طور پر ماما کو دیکھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے اس کی نوٹ بک کھولتے بیٹھی تھی، مگر اس کی نظریں نوٹ بک پر نہیں تھیں، وہ سامنے والی دیوار پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔
فرینڈس پھر ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. وی ریئلی نیڈ یور سپورٹ ٹو سبسکرائب, لائک اینڈ شیئر آور چینل, اینڈ پلیز کمنٹ اف یو نیڈ مور اسٹوریز. تھینک یو.